रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व सयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इन्दहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला व लसौफ़ यरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गो दोस्तों, हमारी ये इतवार की जो मजलिस है, इन मजलिस में खुलफ़ाए राशिदीन, ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़िंदगी का तज़किरा चल रहा था। 2-3 मजलिसें गुज़र चुकी हैं, कुछ बातें और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नीयत हमारी यही होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने इन मुबारक लोगों को हमारे लिए एक रहनुमा, रहबर और एक आइडियल बनाया है। इनकी ज़िंदगियाँ जो अल्लाह ने महफूज फरमाई अपनी ज़िंदगियों को बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करने के लिए। वाक़यात और इनकी जो ज़िंदगी के जो इनकी क़ुरबानियाँ हैं, ये सिर्फ़ वाक़यात नहीं हैं, बल्कि हम अपने अंदर अमल का शौक़ पैदा करें, दीन पर चलने का शौक़ पैदा करें, आखिरत का फ़िक्र पैदा करें, दीन की मेहनत का जज्बा पैदा करें। इसी नीयत से हमें जो है इनको सुनना है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक की नज़र में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इनका जो मुकाम है, गुज़श्ता मैंने कुछ आयतें अर्ज़ की थी। कुरान पाक की कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने सराहतन और इशारतन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम को, फ़ज़ाइल को बयान फरमाए। सोचे बहुत बड़ा मकाम। सूरह तौबा की जो आयत मैंने पढ़ी और सूरह वल्लैल की आयत, सूरह नूर में एक आयत, सूरह अहक़ाफ़ की आयत, ऐसी आयतें हैं जिसमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल की, उनके सिफ़ात की, उनकी खूबियों की, उनके महासिन की अल्लाह ने तारीफ़ बयान फरमाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अक़वाल, अहादीस आपके मकाम के बारे में। एक हदीस में फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले अबू बकर हैं। मेरी उम्मत में सबसे पहले, उम्मतियों में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले अबू बकर। सोचें कितना बड़ा मकाम है। एक रिवायत में फरमाया कि सारी उम्मत का ईमान एक तरफ, अबू बकर का ईमान एक तरफ। एक मर्तबा आपने फरमाया कि अगर मैं किसी को अपना ख़ास दोस्त बनाता, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, अबू बकर को बनाता। एक मर्तबा फरमाया कि किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर के माल ने नफ़ा पहुँचाया। सोचिए। और एक मर्तबा फरमाया कि मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया, अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह अदा करेगा। अब सोचें, जिस दिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान में दाखिल हुए, वहाँ भी एक बात आपने फरमाई, जिसके सामने भी मैंने इस्लाम की दावत को पेश किया
کس نے کچھ نہ کچھ ہچکچایا، دلیل پوچھی، سوچا۔ ایک ابو بکر ہیں، انہوں نے نہ دلیل پوچھی نہ ہچکچائے، بغیر کسی تذبذب کے فوراً اسلام میں داخل ہو گئے، اور جس دن اسلام میں داخل ہوئے ان کے ذریعے سے اس امت کو ایسے افراد ملے، سبحان اللہ۔ عشرہ مبشرہ کی جو جماعت ہے، 10 صحابہ کرام جن کو ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ، یہ سارے صحابہ جو عشرہ مبشرہ کے ہیں، یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوت پر ایمان لائے۔ یہاں پر بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے اس کمیونٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر ان کا ایک رسوخ تھا، لوگوں کے دلوں میں ان کا ایک مقام تھا، لوگ ان کو بہت عزت دیتے، ریسپیکٹ کرتے، ان کا ایک مقام تھا۔ حضرت ابو بکر جیسا لوگ جو ہے مال دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، وقت استعمال کرتے ہیں کہ بھی میرا مال دین پر لگے، میرا مال اللہ کے راستے میں لگے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو مقام تھا، انہوں نے اپنے مقام کو استعمال کیا، انہوں نے اپنے مقام کو استعمال کیا۔ تو ہمیں یہاں پر یہ سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو صلاحیت دے، اللہ، کیونکہ صلاحیتیں ہر ایک کے پاس الگ الگ ہیں، میرے پاس کیا صلاحیت ہے، وہ صلاحیت اللہ کے دین میں استعمال ہو۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت سے، اس عمل سے ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ ہر آدمی بیان کرے ہوتا نہیں، ہر آدمی فلاں کام کرے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مختلف صلاحیتوں اور خوبیوں کے ساتھ لوگوں کو پیدا کیا۔ میرے میں جو خوبی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی اس خوبی کو استعمال کیا کہ کس طرح لوگوں کو دین سے جوڑو، اور انہوں نے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان سب کو دعوت دی، وہ قبول کرتے چلے گئے، لے کے آتے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ آخری وقت ہے، آپ نے لوگوں سے فرمایا یہ مسجد کے اطراف جتنے بھی دروازے اور کھڑکیاں ہیں جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں، سب کو بند کر دو، صرف حضرت ابو بکر کا دروازہ اور ان کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ ارحم امتی، میری امت میں سب سے بڑے رحم دل۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے ابو بکر کو پکارا جائے گا کہ ابو بکر جنت میں آؤ۔ بے شمار، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ایک بات یہاں ہمیں ایک ذہن میں رکھنی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کچھ ہسٹوریکل، تاریخی کلمات جو ان کی پہچان بن گئے، سمجھ رہے؟ ہاں، اگر ان کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں، ان کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، بعض کلمے ان کی زبان سے ایسے نکلے، تاریخ بن گئے، تاریخ۔ جیسے ایک تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب کچھ لا رہے تھے، جو کچھ گھر میں ہے، جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ لے کر آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر آئے، بہت سارا مال لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مختصر سا ایک لے کر آئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت عبداللہ بن زبیر یہ نانا ہوتے ہیں، یہ نواسے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرماتے ہیں جس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، 40,000 دینار ان کے پاس تھے، 40,000 دینار گولڈ کوائن، اتنے بڑے مالدار۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کرتے ہوئے اس وقت ان کے پاس 5,000 دینار باقی۔ 13 سالہ اسلامی ہجرت کی مکی زندگی میں وہ 35,000 دینار انہوں نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا، اور پھر غریبوں پر، خاص طور پر غلاموں کو آزاد کرنے پر۔ حضرت زنیرہ، حضرت فہیرہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہم،
جو غلام صحابہ تھے، مکے کے چودھریوں کے انڈر میں رہتے تھے، اسلام لانے پر ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو اس سے خرید کر آزاد کر رہے ہیں، حضرت ذنیرہ کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں۔ مال دیکھو کہاں لگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جملہ فرمایا کرتے تھے، میں نے سب کا احسان ادا کر دیا، ابو بکر کا احسان اللہ ادا کرے گا۔ کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر۔ آدمی یہ حدیثیں سوچ سنے پڑھے تو اللہ سے مانگے، اللہ میرے مال کو بھی قبول فرمائے، اللہ میری صلاحیت کو بھی قبول فرمائے، اللہ میرے وقت کو بھی قبول فرمائے۔ ہاں، یہ اسی لیے چیزیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، تبوک کے موقع پر 4 جملے میں عرض کرتا ہوں۔ تبوک کے موقع پر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ ہم سنتے ہیں بار بار، کیا لے کر آئے یہ نہیں پوچھا، لے کر جو آئے ہیں وہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی جملہ ہے، یہ جملہ ان کا تعارف ہے، یہ جملہ ان کی پہچان ہے۔ کیا فرمایا؟ میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا، ابقیت اللہ و رسول، میرے گھر میں اللہ کا نام ہے، میرے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، سب کچھ صاف لے کر آئے۔ یہ جملہ جو ہے نا، ہم بارہا سنتے ہیں تبوک کا واقعہ جب پڑھتے ہیں، تو یہ جملہ ان کی جو ہے بالکل ان کی پہچان۔ اور دوسری جو بات ہے وہ ہے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، امت پر حالات آئے، اور ان حالات کے موقع پر جب زکوٰۃ دینے والے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ تھے کہا کہ ہم یہ رسی نہیں دیں گے، کچھ ہم یہ نہیں کریں گے، کچھ وہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی جملہ ہے، اس سے یہ جملہ جب کہو تو وہ حضرت یاد آئیں گے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں، دین کے اندر کمی ہو، دین کا نقصان برداشت نہیں، میرے جیتے جی میرے زندگی میں دین میں کمی آئے یہ بھی برداشت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا تاریخی جملہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جملہ بار بار کئی موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو آپ نے بھیجا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب صحابہ رائے دینے لگے کہ مت بھیجے، اب تو حالات کچھ بدل گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو میں نہ کروں؟ جس کام کو اللہ کے نبی کر کے گئے اس کو میں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ پھر فرمایا کہ اگر درندے جنگل کے اگر مجھے پھاڑ دیں، مجھ پر حملہ کر دیں، ابو بکر کو چیر پھاڑ کر دیں، تب بھی یہ لشکر جا کر رہے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو ہے نا ان کی خاص طور پہ خلافت ہے، ان کی خلافت کے دور میں کتنے 2 سال چند ماہ ان کی خلافت، اس خلافت کے دور میں بس یہ ان کے تاریخی کلمات ہیں جو ہمارے لیے ایک جذبات کا، ہمارے لیے ایک اندر سے رغبت اور شوق کا ہے کہ میرے اندر بھی یہ جذبہ آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، گزشتہ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ آپ نے خطبہ دیا، وہ خطبہ اور آپ خطبے کے بعد آپ جو ہے نا پوری امت، 4 بڑے کام آپ نے کیے۔ ویسے تو آپ کی جو مختصر سی 2.5 سالہ صدیقی دور ہے، بڑا بابرکت دور، بڑا بابرکت۔ یوں سمجھیے کہ اسلام، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو جو ہے نا اس سطح پر کھڑا کر دیا جس سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ خلیفہ بننے کے اگلے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں چلے گئے، بازار کی طرف، مارکیٹ کی طرف، ہاتھ میں جو ہے کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کی کچھ چیزیں لے کر چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا میں مارکیٹ جا رہا ہوں، تجارت کرنا ہے، معاش، اپنا بھی روزی روٹی، اپنا بھی تو بزنس ہے، گھر چلانا ہے۔ کون کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین،
آپ پر اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اگر آپ بازار جائیں، آپ جو ہے وہاں پر اپنا ٹائم لگائیں تو یہ کون دیکھے گا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ یہ کام بڑا اہم ہے، میں اگر وہاں جاؤں گا تو یہ کیسے ہو، چلیے مشورہ کریں گے۔ اور مشورے کے لیے آئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامہ، اس امت کے امین، اور وہاں بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے، کریں تو کیا کریں؟ تو وہاں سب سے پہلا یہ مشورہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماہانہ وظیفہ طے کیا جائے تاکہ ان کے گھر کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ تو جب یہ مشورہ ہو رہا تھا، یعنی سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک حاکم وقت بادشاہ کیسے ہونا ہے، کیسی زندگی ہونی چاہیے، ایک عجیب سا ایک رول ماڈل پیش کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تنخواہ میں طے کروں گا، تنخواہ میں طے کروں گا، وظیفہ میں طے کروں گا۔ کہا کیسے؟ فرمایا وظیفہ جو ہے اس مدینہ منورہ میں ایک عام مزدور ماہانہ جتنا وہ کماتا ہے اتنی مزدوری میری طے کی جائے۔ اس علاقے میں، اس کمیونٹی میں ایک عام آدمی، اس کی جو ماہانہ مزدوری ہے، اس کی جو ماہانہ وظیفہ ہے، اس کے مطابق میں دیکھوں گا اگر میرا وہ وظیفہ، اس وظیفے سے میرا خرچہ اگر پورا نہیں ہوا تو پھر میں اس مزدور کی مزدوری میں اضافہ کروں گا، اس کی تنخواہ بڑھاؤں گا، یعنی کہ اپنی بڑھا لوں گا۔ تو حضرت صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے تھے، سب متفق ہو گئے ٹھیک ہے۔ اب شروع ہوا۔ اب سوچیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں میٹھا بہت پسند تھا۔ ہر آدمی کی شوق خواہش ہوتی ہے، شوق الگ الگ ہوتے ہیں، کھانے پینے میں میٹھا بہت پسند تھا۔ تو ان کی اہلیہ جو ہے اس کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ تو ایک مرتبہ جو ہے ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کئی باتیں ذہن میں آئی۔ ایک مرتبہ شہد پانی میں ڈال کر پینے لگے، پیتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ کہا کہ مجھے وہ اسلام کا ابتدائی قربانیوں والا دور یاد آ گیا۔ وہ زمانے میں ہمارے پاس سوائے پانی کے یا کبھی کھجور بھی نہیں ہوا کرتا، وہ زمانے میں پانی اور شہد بہت بڑی چیز ہوا کرتی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے سوچا کئی دن ہو چکے ہیں، میرے شوہر کے لیے میٹھا بنانا چاہیے، میٹھا بنانے کے لیے پیسے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا، جو ماہانہ وظیفہ تھا اس میں سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے کرتے ایک رقم جمع کر لی، اور جمع کر کے انہوں نے جو ہے میٹھا بنوایا۔ میٹھا بنانے کے بعد ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دسترخوان پر میٹھا ہے، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ یہ میں نے بنایا۔ اچھا کہاں سے، کیسے بنایا؟ کہا کہ آپ کا جو وظیفہ ہے، آپ کی جو تنخواہ ہے، اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے کرتے میں نے بنایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا میری تنخواہ میں، میرے وظیفے میں اتنا زیادہ مجھے ملتا ہے؟ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں کے یعنی سرکاری جو لوگ تھے، شورا والے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے لکھ دیا کہ آئندہ مہینہ میرے وظیفے میں، میری تنخواہ میں اتنے رقم کم کر دیا جائے۔ تنخواہ طے کی، تنخواہ میں اضافہ، اور اضافے سے رقم کیا کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر کا جب تذکرہ آئے گا پڑھیں گی کیا تقویٰ تھا، کہتے ہیں کہ عمر ابو بکر نے ہمیں مشقت میں ڈال دی۔ ایسی یعنی مطلب ایک بڑی یعنی ایک رہبری ہے اس کے اندر کہ کیسے آدمی زندگی گزارے بڑی سادگی کے ساتھ۔ اور ایک واقعہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عہدے میں، خلافت کے پوزیشن میں آئے۔ جب آدمی نعمتوں میں آتا ہے، خوشحالیوں میں آتا ہے، آدمی کا رویہ بدل جاتا ہے۔ آدمی پر جب حالات آتے ہیں تو آدمی جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا بندگی، ہمبلنس، تواضع اس کے اندر رہتی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کے برتاؤ میں، آدمی کے رویے میں بہت اکثر اللہ حفاظت فرمائے تبدیلی آتی ہے نعمتوں کے آنے سے، پوزیشن کے آنے سے۔
پوری امت کے خلیفہ بن گئے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تربیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار معجزے ہیں اس میں ایک بڑا معجزہ ہے، آپ نے انسان تیار کیے. آپ نے کیا تیار کیے؟ انسان. ایسے لوگ تیار کیے جس پر انسانیت کو فخر ہے. دیکھیے یہ لوگ دیکھو بھائی، ہے نا، ایک انسانیت اگر پیش کرنا چاہے، انسان کون ہے؟ اس جماعت کو پیش کر سکتے. انسانیت کی پوری یعنی مخلوق کو فخر ہے کہ دیکھو کیسی جماعت. یہ معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی تربیت میں، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر اس طرح اپنے آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ داخل ہوئے، تنہائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑے اور زبان کو پکڑ کر ایسے پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں بہت دیر تک. آ کر بیٹھ گئے. حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر زبان چھوڑ ہی نہیں رہے. فرمایا خلیفۃ المسلمین چھوڑ دیجیے، تکلیف ہوگی. فرمایا عمر تم نہیں جانتے، ھذا ان ھذا اوردنی الموارد، اسی نے مجھے ہلاکت میں ڈالا، اسی نے مجھے تباہ کر دیا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ. یہ اشارہ تھا ہم سب کے لیے، ایک سبق دے رہے ہیں. عام طور پر زبان جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، دھوکہ الزام دیتی ہے، مختلف گناہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کبیرہ 20 ہیں جو زبان سے جڑے ہوئے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن اللہ کھڑے کر کے پوچھیں گے تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. تو اتنا آخرت کا استحضار، اتنا آخرت کا یقین، اتنے بڑے مقام پر ایک مرتبہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت عصفورا، کاش میں ایک پرندہ ہوتا. ایک پرندے کو دیکھ کے کیا وجہ تھی؟ آخرت کا استحضار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار. کیوں؟ اس لیے کہ پرندہ ایک ایسی مخلوق ہے، نہ اسے حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی چیز نہیں. آدمی جتنا، اسی لیے کہتے نا، جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. سب سے زیادہ خشیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امت میں سب سے زیادہ ڈرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. ان کے غلام تھے حضرت معیقب دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2.5 سال اپنے جو ہے نا خادم بن کر رہے. جب آخری وقت آیا، جب آخری دور، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ معیقب سے کہنے لگے تم میرے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارے ہو، میرا تمہارا کوئی حق ہے تو بتا دو. میں نے کوئی تم سے اگر کوئی چیز لی ہے تو بتا دو، اس لیے کہ مجھے پتا نہیں کہ میری موت کا وقت کب آئے. تو حضرت معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے امیر الخلیفۃ المسلمین بس کچھ نہیں ہے، میں نے سب اللہ کے لیے معاف کر دیا. کوئی سے نہیں بتاؤ. کہا 25 درہم ہیں، ایک مرتبہ آپ نے کسی کام سے مجھ سے لیے تھے، وہ ادا نہیں، میں نے وہ معاف کر دیے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، آپ کا عمل ہمارے لیے سبق ہے. آپ کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے. مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ یقین جب آتا ہے تو پھر آدمی کی پرسنالٹی کیسی بنتی ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا قیمتی جملہ آپ نے فرمایا، اتنا قیمتی جملہ فرمایا، ہمیں اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لینا. کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں آخرت کا جو سفر ہے وہ سفر قرض کے بوجھ سے وزنی نہیں کرنا چاہتا. کسی کا حق لے کر میں آخرت کے سفر میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ کسی کا حق میرے سر پہ ہو آخرت کا سفر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ جو حقوق مارتے ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کا حق تلف کرتے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، انہیں یقین نہیں اس بات کا کہ وہ مر کے اٹھائے جائیں گے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں حق ادا نہیں کر رہے؟ ایک مرتبہ فجر کی نماز ہوئی. فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف پلٹ کر بیٹھ گئے. آپ کا معمول تھا خواب پوچھتے، خواب بتاتے. کوئی اس دن آپ نے اعلان فرمایا بھائی تم میں سے کسی نے آج روزہ رکھا ہے؟ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا؟ پورا مجمع ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے. اچھا آج تم میں سے کسی نے کسی کی عیادت کی؟ آج کا مطلب سمجھتے نا،
ابھی آج شروع ہی نہیں ہوا. انہیں فجر کی نماز صبح میں ہوتی ہے. اگر عشاء میں پوچھو تو سمجھ میں آئے کہ بھئی کہ آج کوئی عیادت کیا کوئی. ابھی تو فجر دن کا اول حصہ ہے. آج تم میں سے کسی نے جو ہے کسی بیمار کی عیادت کی؟ کہا جی میں نے کی، آتے آتے ایک بیمار کی خدمت کر کے آیا. آج تم میں سے کسی نے کسی محتاج ضرورت مند غریب کی جو ہے مدد کی؟ کہا میں نے کی. کوئی نہیں اٹھا. حضرت ابوبکر بار بار اٹھا رہے. یہ انفرادی معمولات، روزہ رکھنا، غریب کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 4 کام کر لیے اللہ کی جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو زندگی کے اندر انفرادی معمولات، یہ جو نوافل ہیں، یہ جتنے کام ہیں نا، نفلی روزہ رکھنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے بیمار کی خدمت کر لینا، یہ وہ ہیں عام طور پر یہ فرائض میں نہیں ہیں. لیکن یہ معمولات اپنی زندگی کے اندر عبادات کے ذریعے سے بھی معمول بناؤ. کچھ ہم اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ توفیق دے روزہ رکھیں. اللہ کی کتنے ضرورت مند بندے ہیں، ان کی مدد کریں. بیمار ہو تو عیادت کریں، خیر خبر پوچھ لیں. نہیں جا سکتے فون پہ بات کر لیں. کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تعزیت کر لیں. یہ وہ اس کی ترغیب دے رہے. دیکھو اس امت کا صدیق، میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ اتنے بڑے پوزیشن میں ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ نہیں بدلا. جیسے ہی وہ خلافت ان کے ذمے آئی، اگلے ہی دن مدینے کی کچھ بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ خلیفہ بن گئے، آپ بڑے بن گئے، اب ہمارے وہ بکریوں میں سے دودھ کون نکالے گا؟ ہم کو یتیم بچیاں تھیں، ہمیں تو آتا نہیں، کون نکالے گا؟ اونٹنی میں سے دودھ کون نکالے گا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخی جملہ ہے، فرمایا میرا خلیفہ بننا میری خدمت میں کوئی فرق نہیں ڈالے گا. آدمی کو اللہ کتنا ہی اونچا. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں، اس کتاب میں بھی ہیں اور دوسری کتابوں میں ان کے خطبات ہیں، ان کے بیانات. تو اس میں ایک بڑا بہترین بیان اور اس کا ایک سینٹنس ہے. فرمایا لوگو اگر تم یہ چاہو کہ اللہ کے خزانے سے لینا چاہو، براہ راست اللہ کے خزانے سے لینے کا کنیکشن اپنے اندر بنانا چاہو، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو. اللہ کی مخلوق پر. اگر ہم مال کے ذریعے سے خدمت کریں گے اللہ مال میں برکت دے گا. اگر ہم وقت کے ذریعے سے خدمت کریں گے اللہ ہمارے وقت میں برکت دے گا. وقت میں برکت. آدمی کے پاس جو ہے نا مال دینے کے لیے مال ہے، ٹائم تو بہت مشکل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا ایک خاتون ہے مدینے کے اندر، بڑھیا نابینا ہے. ہاں اچھا بھی اس کی خدمت کرنا ہے. بڑھیا ہے، نابینا ہے، کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر پڑھ کے پہنچے، سارا گاربیج پھینک کر جو ہے اور اس کے اندر گھر کی ساری ضرورتیں، سب پانی وانی سب کچھ. دوسرے دن تھوڑا اور پہلے پہنچے، تیسرے دن فجر سے پہلے پہنچے، سب گاربیج پھینک دیا گیا ہے، سب کچھ پورا گھر کے کام جو اس وقت کی ضرورتیں تھیں. تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بڑھیا سے، یہ کون ہے جو میرے آنے سے پہلے یہ کر دیتا ہے؟ کہا کہ ایک آدمی ہے، نام نہیں بتایا، وہ صبح صبح آ جاتا ہے اور یہ میری 2-3 ضرورتیں پانی رکھ کر گاربیج پھینک کر یہ سب چیزیں کر کے چلا جاتا ہے. نام تو پتہ ہے نہیں، بڑھیا ہے، دیکھ نہیں سکتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رات کے درمیانی حصے میں جا کر انتظار میں بیٹھ گیا، دیکھو تو صحیح وہ کون شخص ہے. میں نے دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. رات کی تاریکی میں آئے، اس بڑھیا کے گھر کے اندر کی ضرورتوں کو پورا کیا اور چلے گئے. حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے کبھی میں ابوبکر سے آگے بڑھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں عطا فرمائے. تو دوستو یہ سب بہت صفات ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو میں 4 گزشتہ جیسے میں نے بتایا 4 باتیں میں نے بتائی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 4 بڑے اہم جو ہے نا ان کی یعنی ان کی خدمات اس امت کے لیے. تو سب سے پہلی جو چیز تھی
حالات میں انہوں نے امت کو سنبھالا۔ حالات کتنا بڑا حال، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ تشریف لائے سب سے خوبصورت دن تھا، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے سب سے تاریک دن تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں دفن کر کے آئے ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو بدلتا ہوا محسوس کر ایسے حالات پر امت کو سب سے پہلے سنبھالا۔ دوسری چیز، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا اور جو بات امت کو سمجھایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اسی میں اللہ کی مدد آئے گی۔ تیسرا کام، نبوت کا دعویٰ کرنے والے مختلف علاقوں میں کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے اس کے خلاف زبردست مقابلہ کیا اور ان سارے نبوت کے دعوے کرنے والوں کو آپ نے صفحہ ہستی سے مٹا کر ختم نبوت کی حفاظت۔ اس میں جو ہے نا وہی جملہ ہے کہ دین میں کمی آئے میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ چوتھا جو کام ہے، آپ نے قرآن پاک کی حفاظت، جمع قرآن، تدوین قرآن، قرآن پاک کی جمع کا آپ نے کام کیا۔ یہ علمی کام ہے، بہت زبردست کام۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں کیونکہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذرا اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں، ہمارا تو اس پر یقین ہے، ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک بات حضرت مفتی سعید پالنپوری صاحب یہاں فرماتے تھے اس آیت کی تفسیر میں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، حافظ اللہ ہے۔ حافظ اگر فرماتے تو اللہ حفاظت کر، اللہ نے وہاں پر واحد کا جملہ، سنگولر کا جملہ نہیں بیان فرمایا بلکہ جمع کا لفظ، حافظون۔ حافظون کا مطلب یہ ہے حفاظت تو اللہ کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو اس کے لیے استعمال کرتے۔ حفاظ، علماء، قراء، یہ سب جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے جو قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا ہے نا۔ کیونکہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ ان کے قوموں کے حوالے تھی، انہوں نے چینج کر دیا، بدل دیا، اسی لیے آج وہ قابل اتباع ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے نجات، قیامت تک کے لیے اتباع، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محفوظ ہے، اس کا ایک حرف نہیں۔ تو اچھا، قرآن پاک کی حفاظت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے، ایک گزشتہ مجلس میں وہ ایک مختصر سی بات عرض کی تھی، جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ میں 500 سے 700 صحابہ حفاظ شہید ہوئے۔ حفاظ، بڑے بڑے حفاظ۔ ظاہر سی بات ہے، ایک حافظ، 2 حافظ، 3 حافظ، 4 حافظ، ایک کمیونٹی کے 500 حفاظ شہید ہو جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلیفۃ المسلمین، آپ دیکھ نہیں رہے کہ یمامہ میں کیا ہوا؟ حفاظ شہید ہو چکے، حفاظ دنیا سے رخصت ہو رہے۔ قرآن پاک کی جمع کی کوئی ترتیب آپ کریں، کیونکہ قرآن پاک جو جب نازل ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ کیا ہوتا تھا، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی اس کو یاد جو ہے نہیں، عربوں کا حافظہ جو ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عربوں کا حافظہ، صحابہ کا جو حافظہ، عربوں کا عربی کتابوں میں پڑھیں، آپ دیکھیں ان کے پاس جو سواری ہوتی تھی اونٹوں کی 10 15 نسلوں کے نام یاد رکھتے تھے۔ ہمیں ہمارے دادا کے ابا کا نام اگر پوچھو تو ہم سوچنے میں بیٹھ جائیں گے۔ دادا کا نام تو پتہ ہے ہمیں، دادا کے دادا شاید کوئی بتائے، ہے نا۔ آپ جو ہے 10 سال پہلے عمرے پہ گئے تھے، کس فلائٹ میں گئے تھے، سوچنے میں بیٹھ جائیں گے، بڑی بڑی باتیں سوچنے میں۔ عربوں کا حافظہ بہت مضبوط، عربوں کا حافظہ۔ وحشی صرف ایک آدمی کے قدموں کو دیکھ کر پہچان گئے، مکے میں تمہیں جو ہے نا بچپن میں تمہیں دیکھا تھا۔ ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا، اس کے قدموں کو دیکھا، قدم کو دیکھ کر کہنے لگے تو فلاں ابن فلاں ہے؟ کہتے تم پہچان، میں نے مکے میں تجھے بچپن میں دیکھا تھا تیرے قدم۔ ایک مستقل ایک عنوان ہے یہ، عربوں کا حافظہ کیسا تھا۔ تو قرآن پاک جب اترتا تو اس موقع پر لکھتے کیسا؟ کھجور کے درخت کی شاخ کی کوئی جو ہے لکڑی ہوتی اس پر لکھ لیتے،
یا کوئی اونٹ کی کوئی ہڈی ہوتی اس پر لکھ دے، سفید پتھر کی کوئی پتلی سی جو ہے سلیٹ کی طرح ہوتی اس پر لکھ دے، چمڑے پر لکھ دے، اس طرح لکھ لیتے، جس کو جتنا یاد لکھ لینا۔ لیکن عام طور پہ جیسے قرآن پاک اس وقت لکھنے کا جیسے جمع ہونے کا عام رواج ہے، ایسے نہیں تھا شروع میں۔ جب قرآن پاک نازل ہوتا، سورت مکمل ہو جاتی، اس سورت کو بھی جمع کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود ایک خاص مصحف تھا ان کا، اس میں سورت فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت۔ 4 صحابہ ایسے ہیں، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو زید رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک ان کے پاس شروع سے آخر تک لکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹ دی تھی، ان سے قرآن سیکھو۔ حضرت عثمان، حضرت علی، ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم، اور بھی دوسرے صحابہ، ان سے حضرت سالم مولا حذیفہ، ان سے قرآن سیکھو۔ تو جب یہ حادثہ ہوا تو یہ آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، آپ جو ہے تھوڑا سا قرآن پاک کو جمع کرنے کی، جمع کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرکاری نسخے میں جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف کی، قراتوں کے اختلاف کی کوئی شکل نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر حضرت ابو بکر خاموش رہے، خاموش رہتے پھر اس کے بعد انہوں نے طے کیا ٹھیک ہے اس کو کریں گے۔ ایک کمیٹی بنائی، اس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار تھے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے بھئی، اب جو ہے نا کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا، جس کے پاس جو حصہ قرآن پاک کا جس پوزیشن میں بھی لکھا ہوا ہو وہ لے کر آئے، اور ساتھ میں گواہ بھی لائے کہ بھئی یہ قرآن یاد ہے سب کو، قرآن سب کو یاد ہے، حفاظ صحابہ ہیں۔ اب جو لکھا ہوا ہے کسی کے پاس 1، کسی کے پاس 2 ٹکڑے، کسی کے پاس 5 ٹکڑے، تو اب یہ لے کر آ رہے ہیں، لے کر آئے، سب کو جمع کیا، جمع کر کے سب کو جو ہے ملایا، سب کو دیکھ لیا۔ ایک آیت قرآن پاک کی نہیں آئی، وہ کون سی آیت تھی؟ سورہ احزاب کی آیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ بھئی یہ آیت نہیں آئی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ میرے پاس ہے لیکن گواہ نہیں ہے۔ اچھا کہاں ہے لاؤ؟ جب اس کو پیش کیا گیا، زید بن ثابت نے کہا میں خود اس پہ گواہ ہوں، جس وقت تم لکھ رہے تھے میں وہاں تھا۔ او اچھا، مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا۔ جمع کرانے کے بعد حضرت زید بن ثابت نے حفاظ کو بٹھایا، پڑھو۔ حافظ پڑھتے گئے، قرآن کو جو ہے نا بس دیکھتے گئے، پورا سب کچھ تیار ہوا۔ وہ قرآن پاک جس جمع کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کو رکھوا دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد وہ حضرت حفصہ، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت حفصہ کے پاس آ گیا، کیونکہ باپ بیٹی ہیں، جب بھی ضرورت پڑے منگا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو پھر وہ حضرت حفصہ ہی کے پاس تھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری ازواج مطہرات کے لیے ایک اجنبی ہیں۔ امہات المومنین کا مطلب علماء نے 2 حکم لکھے ہیں بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 2 حکموں میں ہماری ماں ہیں بس، اس کے علاوہ اجنبی ہیں۔ سب سے پہلا حکم، ماں نکاح جیسا ماں سے حرام ہے، امہات المومنین سے بھی نکاح۔ دوسرا، اپنی ماؤں کی خدمت، ان کا احترام جس طرح ہمارے اوپر واجب ہے، اس طرح امہات المومنین پر ان کا احترام اور ان کی خدمت ہمارے ذمہ ان کے واجب ہے۔ بقیہ پردہ وغیرہ ساری چیزیں اجنبی احکام کی طرح ہیں۔ تو اب ہو گیا یہ مسئلہ، جمع ہو گیا بس۔ اب ایک بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عراق میں تھے، وہاں وہ جو ہے کافی غزوات میں جنگوں میں وغیرہ شریک ہوتے تھے، اور وہاں جو ہے انہوں نے ایک چیز دیکھ لی۔ وہ سیدھے گھبراتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے امیر المومنین، حضرت عثمان امیر ہیں اس وقت، خلیفہ ہیں، کہنے لگے امیر المومنین آپ جو ہے تھوڑا سا خبر لیں، پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ میں تو فلاں جنگوں میں شریک تھا، آذربائیجان، یہ اس علاقوں میں، عراق کے مختلف علاقوں میں، وہاں جب نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد اختلافات میں بڑھ جائے، قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے، نماز کے بعد بولتے ہیں یہ قرات ایسی نہیں ایسی ہے، یہ قرات ایسی نہیں ایسے ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے، کوفہ، بصرہ، ادھر ادھر، اور وہ قراتیں جو ہے نا چلی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو عرب اسلام جو ہے نا عرب سے نکل کر عجم میں آیا تھا، اور عجمی لوگ
قراتوں کو جو ہے نا مختلف اس کا علم ہی رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اترا وہ قریش کی لغت میں، جو اس وقت مصحف عثمانی ہے اس لغت میں اترا ہے۔ سہولت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرات کی اجازت دی تھی۔ 7 قراتیں ہیں، متواتر ہیں، اتنے متواتر ہیں ان کا انکار جو ہے کفر تک پہنچاتا ہے۔ ہاں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کی وجہ سے اجازت دیے تھے وہ 7 قراتیں، لیکن قرآن نازل ہوا قریش کی لغت پر جو اس وقت ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں آپ، تو پھر ایسا ہوگا کہ یہ قرات کے اختلافات کو سامنے رکھ کر امت انتشار میں آ جائے گی، پھر مسئلہ بے قابو ہو جائے گا۔ اچھا یہ بات ہے کیا؟ تو پھر جمع کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جو ہے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوبارہ وہی چیز جس کے پاس جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ سب لاؤ بے لاؤ، مختلف جہاں جہاں تھے مدینے میں دوسرے علاقوں میں اس کو جمع کروایا گیا، وہاں سے مدینہ منورہ کو لایا گیا، اور پھر جو سرکاری قرآن پاک جو سرکاری یعنی دفتر میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو تھا اس کو لایا گیا، اور پھر اس کی 6 کاپیاں بنا کر سارے علاقوں میں اس کو بھیج دیا، کہا کہ بھئی اس کو سامنے رکھ کر پرنٹ کرو، کیونکہ قرآن پاک قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے، ہاں اس کی تلاوت ہوگی، اس کی تلاوت ہوگی اور اس کی اشاعت ہوگی۔ بقیہ جو 7 قراتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور بقیہ جو اچھا ایک بات میں عرض کروں یہاں پر، آپ حضرات سنے ہوں گے لیکن مختصر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن کے پیج کو، قرآن کے اوراق کو جلا دیا۔ سنا یہ الزام ہے اصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر، یہ ایک الزام ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس حدیث کے آخر میں ایک جملہ ہے، عربی میں ایک جملہ ہے حرق یحرق، حرقا جلا دینا۔ یہ عربی کا ایک عجیب مسئلہ ہے، جس کو ایک لفظ کا ایک معنی پتا ہو وہ گڑبڑ کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے 5 معنی ہوتے ہیں، بعض ہیں ایک لفظ اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، بعض ہیں ایک لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، 3 معنی ہوتے ہیں۔ لغت میں دیکھ لیں، ایک بہترین لغت کی قاموس ہے، لسان العرب ہے ہمارے پاس، یہاں پر ہے اس کی۔ اب جو آخری جو جملہ ہے حرق یحرق حرقا، صرف جلانا نہیں ہے، اس کا ایک اور معنی ہے ان نسخوں کو یعنی تلاوت کے بغیر کر دینا، یعنی اس کو جو ہے کیا کر دینا، یعنی حضرت عثمان، کیونکہ صحابہ اور بعد کے تابعین وغیرہ کیا کرتے تھے، میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اپنے پاس جو چیزیں ہوتی تھی اپنی یادداشت کے لیے انہوں بیچ میں کچھ لکھ لیتے تھے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطی سے کیا مراد؟ عصر۔ اب وہاں اسی نے لکھ دیا صلاۃ العصر، اب کنفیوز ہوتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والعصر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی چیزوں کو جو ہے نا آپ نے کیا کیا، ہاں نہیں یہ نل اینڈ ویلڈ ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو جو ہے نا بھئی یہ پڑھنے کے قابل نہیں، یہ پڑھنے کے قابل نہیں، یہ پڑھنے کے قابل نہیں، یہ اس کو جو ہے جو لکھا ہوا جو چیز تھی، ورنہ جو قرآن پاک تھا۔ ایک عجیب بات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہی قرآن سے ہوتا ہے جو ہے نا، انشاءاللہ جب ان کی سیرت آئے گی تو ہم پڑھیں گے قرآن سے ان کا تعلق، اور صحابہ کی اتنی موجودگی میں ایک عام مسلمان جلا نہیں سکتا، تو ایک اتنے بڑے صحابی قرآن کو جلائیں کیسے، ہے نا؟ تو یہ ایک الزام ہے، اور ایک الزام ہے۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے اس لفظ کا لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی معنی جانتے ہیں، حالانکہ اس کے کئی معنی ہیں۔ اس میں ایک معنی یہ ہے کہ اس کو کیا کرنا، پڑھنے کے قابل نہ بنانا، سمجھ رہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارے نسخوں کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد 6 نسخے تیار کیے اور تمام علاقوں میں بھیج دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یرحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے جمع القرآن بین اللوحین، قرآن پاک کو انہوں نے 2 اوراق کے درمیان یعنی 2 تختیوں کے درمیان جمع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک جمع تھا، ترتیب تھی، لیکن عمومی طور پہ رائج نہیں تھا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس سرکاری طور پر یعنی اصولی طور پر اس کو جمع کیا، اور جمع کرا کر پھر آگے چل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی لغت پر، کیونکہ قرآن نازل ہوا قریش کی لغت پر، اور اس کو جو ہے نا پورے علاقوں میں اس کو جو ہے پھیلا دیا۔ یہ کچھ باتیں تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں، کچھ گزشتہ مجلس میں رہ گئی تھی۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کو، ان خوبیوں کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔